बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, लाहौर एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है और सियासी राब्ते जारी हैं। अपोजिशन जमातें सर जोड़ कर बैठी हुई हैं कि इमरान खान हुकूमत से कैसे छुटकारा हासिल पाया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब रूस के दौरे पर रवाना हो गए। इंतहाई अहम दौरा है और ऐसे वक्त में रवाना हुए हैं कि जिस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी इस वक्त अरूज पर है और इतलात दिए हैं कि अगले महाज़ों के ऊपर कहीं गोलाबारी की भी आवाज़ सुनाई दे रही है और आने वाले दिनों के अंदर ये मामला और किस तरीके से भड़क सकता है, इस पर करेंगे बात। और साथ ही जिक्र होगा आज साबिक़ वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक और शोबा सहाफ़त के हमारे उस्ताद जनाब मेहदी हसन साहब इंतकाल फरमा गए, उनके ऊपर उनकी खिदमात का जिक्र करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, क्या इतलात मिल रही हैं? आपकी भी कुछ अहम लोगों से बातें हुई हैं, कुछ अंदर की बात को निकालने बताएं। शामी साहब भी हमारे साथ शो में साथ होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उनका सियासी तजर्बा क्या कहता है, तज्जिया क्या कहता है। आपकी जिन हल्कों से बात हुई है, क्या नज़र आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद संजीदा मामला है या एवं ही बस गर्म रखने का बहाना है? संजीदा दो चीज़ों मामले संजीदा तो थे, संजीदा थे कि कोई रास्ता निकला है, लेकिन रास्ता आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि दोनों तरफ एक जिसे कहते हैं ना बोदल मशरकैन है। अच्छा, एक तरफ जरदारी साहब हैं, वो जो समझते हैं कि सिंध की हुकूमत अगले 1.5 साल हमने करनी है, इसलिए कि जो कैफियत इमरान खान की फेडरल गवर्नमेंट में है, आज गवर्नमेंट चली जाए, वही कैफियत सिंध में पीपल्स पार्टी की। अच्छा, क्योंकि आखिर 1.5 साल होता है, वो स्कीमें लाओ, ये करो वो करो, थोड़ा ताकि लोगों को याद रहे, वरना 3 साल पहले की चीज़ें ना याद नहीं रहती, लोग भूल जाते हैं चीज़ों को। और आखिरी दिनों में वो करते हैं ताकि बिल्डअप, और आखिरी दिनों में आप अपनी पोस्टिंग्स करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ताकि लगा दें, लोगों को स्टेबल कर दें, डीसी लगा दें, एसपी लगा दें, ताकि आके इलेक्शन कमीशन को चेंज नहीं करता। जब वो चेंज नहीं करता तो आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन एक जो मुस्लिम लीग नून जिस पर राजी नहीं हो रही थी कि जो 1.5 साल आगे हम इसको कंटिन्यू इसी करें, बात पे लेकिन वो तो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन, वो कहते हैं कि आप फौरन इलेक्शन करा दें। तो जरदारी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि चारों असम्बलियाँ टूटें, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि केयर टेकर तो मिनिस्टर, तो आप अगर समझ केपीके में आप लेके आएंगे, ठीक है, तो केपीके में फॉरेन इलेक्शन, तो केपीके में तो वो कराएंगे इलेक्शन। ज़ाहिर बात है जब तक असेंबली न टूटे इंटरिम गवर्नमेंट नहीं आ सकती। ठीक, उसके बाद सिटिंग, और आप इलेक्शन भी नहीं हो सकते सूबाई असेंबली के। सही, असेंबली इलेक्शन जैसे अभी इसने कराए हैं वैसे करें। और इलेक्शन कमीशन जो है इतनी बड़ी अब ताकत नहीं रखता कि पूरे पाकिस्तान के अंदर विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन करते, ना उसके पास इतना टेक्निकल नो है, ना उसको बंदे हैं सब। पंजाब में भी आप नहीं लाना चाहते, पंजाब में अगर निकालते हैं तो कौन इलेक्शन ले आएगा और किसके साथ होगा। ठीक, कि बलूचिस्तान में तो आप सोच ही ना सके हैं। बलूचिस्तान की जो प्रिकेरियस सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर तो आप तसव्वुर नहीं करते। सिंध में कहता है हम नहीं चाहते कि 1.5, तो फिर है क्या गया। एक सिंबॉलिक अगर इमरान खान को उतारना है तो आज आप शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहली बात यह है कि आप जिन लोगों पे एतमाद कर रहे हैं, कल को वो आपका साथ ना दें तो फिर आप क्या करेंगे। उसके ऊपर फिर फजल रहमान साहब तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये बात तय नहीं हो रही थी, क्योंकि ये कह रहे थे फौरी इलेक्शन कराओ, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट चेंज कर दो, आप खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हम नहीं बनते। शहबाज शरीफ को ऑफर किए गए, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हम नहीं बनते। शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, कोई ये बोझ नहीं उठाना। वो बोझ नहीं उठा रहे कि जो आप, जरदारी ने यहाँ तक कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं एग्री करवा लूंगा परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। अच्छा, ये तो बहुत खबर दे रहे हैं। हाँ, मैं उससे, लेकिन कोई एग्री नहीं करता। ऊपर ये क्या नून लीग इस बात पर राजी है कि परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने और आगे 1.5 साल वो उसको सर्व करें? और उसके नहीं राजी ना, नहीं राजी हुए ना, ये जरदारी की ऑफर था ना। अच्छा, तो इन्होंने वो इनको लिए ये तो कहते हैं नहीं फॉर इलेक्शन का, फॉर इलेक्शन को कोई रास्ता तो बताओ कि कैसे होंगे। उसके ऊपर फिर वो है कि अच्छा, फिर फजल रहमान ने कहा कि लेट हैव अ टेस्ट, कि आप ऐसा करें स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर का एक रास्ता अच्छा है, वो ये है कि स्पीकर जो है वो अपना उसकी सीक्रेट बैलेट होता है। तो जो लोग नाराज हैं वो अगर आपको वोट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वोट हैं, और आप कल को उसकी बुनियाद के ऊपर आगे चल सकते हैं। सही, इसका मतलब अगर स्पीकर के ऊपर जरदारी डिच करा जाए तो क्या होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है जरदारी चाहता है कि इमरान खान जाए,
اور اس عمران خان پھر ایک اور افواہ چلائی ہوئی تھی لوگوں نے بہت زیادہ کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ آنا چاہتے ہیں. پریزیڈنٹ کے لیے پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ چاہیے اور امپیچمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ کدھر سے آئے گی؟ کیا اپنا تحریک انصاف بھی ساتھ ملے گی؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب، صرف اس وقت یہ ہے پلٹنا پلٹنا والی بات ہے، لہو گرم رکھنے کا ایک نہیں. لیکن جس سنجیدہ رابطے شروع ہوئے ہیں اور جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے سیریسنس کا، کہ فضل الرحمان صاحب پہلے جا رہے ہیں، پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں، پھر زرداری صاحب کے یہاں عشائیے پہ آج جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا سینیریو پاکستان کا نہیں انٹرنیشنل لیتا ہوں اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا. اور دیٹ سینیریو از جسٹ لائک یوکرین میں آپ کو پتہ، ہم آگے اس پہ ڈسکس بھی کریں گے. یوکرین میں جس وقت 2014 میں، یہ سارا کچھ 2014 سے ریلیٹڈ ہے. 2014 میں امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم نکل جائیں گے افغانستان سے. 2014 سے میں روس نے ایمبارگو اٹھایا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کو اسلحہ بیچنا شروع کیا. 2014 میں ناراضگی مول لے کے رشین فورسز یوکرین میں داخل ہو گئیں اور وہ سارے مزاحمت. 2014 کے سینیریو میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے پرٹیکولرلی ایک موومنٹ چلائی اگینسٹ رشیا اور اپوزیشن کو بلٹ اپ کیا. اچھا. کہ یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں ہے. ایک سٹ آن شروع ہو گئے، دھرنے شروع ہو گئے. دھرنے کے بعد وہ پولیس کو انہوں نے ڈیمورلائز کیا. پھر اس کے بعد اس نے پارٹی کے لوگوں کو CIA نے توڑا اور اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو کرایا اور وہ بندہ اٹھ کے باہر چلا گیا. اس وقت پاکستان ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ہے. دنیا کی نظریں عمران خان کے اس دورے کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ ہوگا کیا. اس سینیریو کے اندر جہاں انڈیا مکمل طور پہ ان کے ساتھ تھا اور جب کرائمیا پہ حملہ کیا تھا تو انڈیا نے پتہ کیا کہا تھا؟ اٹ از ہز رائٹ آف ڈیفینس. اس کی ساورینٹی پہ حملہ تھا، اس لیے روس تو جائز تھا. لیکن یوکرین کے اوپر جب کل پرسوں اس نے فوج انٹر کیا تو اس نے کہا نہیں، ریسٹین کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اور روس بہت ناراض ہے. اچھا، کم ٹو دی پوائنٹ کہ اب جو سیاسی محاذ ہے اس کے اندر پہلے چلو راستہ اس میں دورے دیکھیں نا ذرا سا. اس میں دورے دیکھیں، بلاول کا دورہ دیکھیں. کہاں کا دورہ؟ امریکہ کا دورہ. امریکہ. ٹھیک، ملاقاتیں کس کے دیکھیں؟ کون برٹش سفیر کس کو مل رہا ہے؟ امریکنز کس کو مل رہے ہیں؟ باقی کس کو مل رہے ہیں؟ یہ دورے دیکھیں نا کیوں ملتے ہیں. محمد یوسف صاحب بھی تو جا رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. اگر بلاول جا رہے ہیں تو محمد یوسف کا بھی دورہ ہے. ڈیفینیٹلی جا رہے ہیں. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ کے ڈیسیژن میکنگ، پاکستان اس وقت اپنی 70 سالہ تاریخ کے سب سے مشکل فیصلے کے اندر ہے کھڑا. بہت آسان تھا 1958 میں امریکہ سے دوستی کی. وہی طلاق دینا مشکل ترین کام ہوتا ہے اور نئی شادی کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پرانی شادی نبھانا بہت آسان تھا. ہم نے پرانی شادی نبھائی ہے اب تک. اب پرانی شادی اگر نہیں نپتی تو کیا ہوتا ہے؟ جس بندے نے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی اس نے کہا، بھٹو نے کھڑے ہو کہا اٹ از این انٹرنیشنل کانسپریسی. یہ میں جانتا ہوں مجھے کیوں ہلایا جا رہا ہے. اور یہ اس کی اسمبلی کی لاسٹ تقریر اب میں چاہتا ہوں کبھی سنائیں آپ اس کو. اچھا. کہاں سے تھی؟ کون امریکہ کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ تو یہاں کے لوگ گھوم رہے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے ریاض الخطیب کیوں کبھی ادھر جو سفیر جو تھا کیوں گھومتا تھا؟ اور کیوں اس وقت وہ تھا، وہ امریکن ایمبیسڈر تھا، وہ باتیں کرتا تھا. اور کیوں BBC نے باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں DJ کا کردار ادا کیا تھا. آج صبح 8 بجے وہاں سے جلوس نکلے گا، اگلے دن 8 بجے یہاں، شام کو یہاں سے. کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی PNA کو. پورا بلٹ اپ کیا. دیکھیے CIA کی سب سے اہم ترین ٹیکنیک. اس کا مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ PNA کی جو تحریک تھی امریکن سپانسرڈ؟ نو، ناٹ سپانسرڈ، امریکن سپورٹڈ. سپانسرڈ اور سپورٹڈ بہت فرق ہوتا ہے. حمایت یافتہ. حمایت ہوتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو یہ الزام لگاتی رہی ہے نا کہ یہ ساری. نہیں، ہم تو اس موومنٹ کے اندر تھے لیکن ہمیں پتا تھا کہ سپورٹ مل رہی ہے. اچھا. بہت زیادہ مل رہی. ہمارے بزرگ جماعت اسلامی کے شیخ ظہور صاحب ہوتے تھے، وہ 12-13 ریڈیو اسٹیشن سنا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ہم اعلی کار نہیں ہیں تب بھی ہم مقصد ضرور پورا کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ بات مقصد پورا ہوا. اللہ آیا مشرف. آپ خود سوچیں نا کہ مشرف کے آنے سے پہلے جب یہ سارا سینیریو بلٹ اپ ہو رہا تھا، کس کو پتا تھا 9/11 ہوگا؟ لیکن کچھ لوگوں کو پتا تھا. میں ہزاروں دفعہ مثال دیا کہ حامد کرزئی کے بھائی کو پتا تھا کہ میرا بھائی آنے والا ہے. ضیاء الحق کے جو کرونیز کو پتا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھٹو صاحب نے ایک بیج بو دیا ہوا تھا گلبدین حکمت یار اور استاد برہان الدین ربانی کا. اس وقت جو سچویشن ہے میں اس کو علیحدہ نہیں لے رہا. اچھا. اور ایک بات اور یاد رکھے کہ پاکستان کے اندر ہمارا پولیٹیکل ایلیٹ اور ہمارا سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی دونوں
اس کے اندر باقاعدہ ویسٹ کی اور امریکہ کی انویسٹمنٹ موجود ہے. میں سول بیوروکریسی کی بھی بات کر رہا ہوں, اور میں ملٹری بیوروکریسی کی بھی بات کر رہا ہوں, اور میں پولیٹیکل لیڈ کی بھی بات کر رہا ہوں. اب یہ کام آئے یا نہ آئے یہ علیحدہ بات ہے. کام نہ آنے لگے تو 3 لاکھ فوج کام نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سورس انفارمیشن کا اتنا برا ہے کہ جس وقت افغانستان پہ 15 اگست کو انہوں نے داخل ہونا تھا, اس سے 20 دن پہلے آپارا میں میٹنگ ہوئی جس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے. سینیریو کیا پیش کیا گیا کہ نجیب اللہ جو تھا یہ 3-4 سال کاٹ گیا تھا, تو ابھی یہ اشرف غنی بھی کاٹ جائے گا, اور 3 لاکھ فوج ہے, خون خرابہ بہت ہونے والا ہے, 8 لاکھ مہاجر جو یہاں آئیں گے ان کے لیے جگہ ایلوکیٹ ہو گئی تھی. اور ہم کہتے تھے کہ افغانستان کے کابل شہر کے اندر طالبان اپنی پریزنس موجود کر چکے ہوئے ہیں, جس دن چاہیں گے کہ 1 گھنٹے کے اندر قبضہ کر لیں گے, کسی کو پتہ نہیں تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, عمران خان کا جانا اور اس جانے کے ساتھ اس کو سنکرونائز کرنا, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو کچھ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس دوران کر دیں, لیکن راضی نہیں. 15 دن کا ٹائم دیا آج مسلم لیگ نون کی بھی جو ترجمان ہے ان کی جو بیان کہ 15 دن ہیں جی ابھی. سر انہوں نے ایک تو 15 دن کی بات کی ہے, اس 15 دن سے پہلے انہوں نے حفظ ماہ تقدم کے طور پہ نا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پشاور میں جو نئی پوسٹنگ جس کی ہوئی ہے وہ فون کر رہا ہے. یہ تو خیر پرانی بات ہو گئی ہے جی. سر اب تو 15 دن کا ٹائم کس سر چیز کل اس نے کہا, لیکن آج مزے کی بات کیا ہے, آج فواد چودھری صاحب زیر اطلاعات ہیں, انہوں نے الزام لگایا اپوزیشن پہ کہ ہمارے 3 ارکان کو خریدنے کی کوشش کی گئی. میں نے بتایا نا یہ شروع ہو گیا کام کہ جی وہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. دیکھیں عثمان صاحب ایک منٹ مجھے یہ بتائیے کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہے, کچھ ہوتا رہے, جو ہے صوبے قائم رہیں تو کیا ہوگا, کچھ نہیں. صوبے قائم رہے. عامر لیاقت صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ جی ہو سکتا ہے میں ووٹ نہ دوں. کس کو؟ وہ تو فیڈرل گورنمنٹ میں نا, فیڈرل کی بات عمران خان صاحب کو اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو عمران خان صاحب کے دورے پہ گفتگو کریں گے. رشیا روانہ ہو چکے ہیں, کتنا اہم دورہ ہے, اور اس کشیدگی کے ماحول کے اندر پاکستان کے لیے کیا اچھی خبریں آنے والی ہیں, اس پہ کرنے کے بعد بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب روس کے انتہائی اہم دورے پر ماسکو روانہ ہو گئے, اور کچھ دیر بعد وہ ماسکو لینڈ کرنے والے ہیں, جہاں ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. کل پھر ولادیمیر پوٹن سے ان کی ورکنگ لنچ کے اوپر ملاقات ہے. کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ, وزیر اعظم کی مصروفیات وہاں پہ کیا ہوں گی, اور روس کے اندر جو کن توقعات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور روس کے جو نئے تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس والے سے ہمیں ماسکو سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں ایاز اکبر یوسف زئی. وہ اس وقت ماسکو میں, ان سے پوچھتے ہیں کیا ماحول نظر آ رہا ہے آپ کو ماسکو کے اندر. اس وقت آپ بھی ایئرپورٹ پر ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کا انتظار کر رہے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے جی ماسکو کا ماحول کیا ہے اس دورے کو لے کر؟ دیکھیں جی, السلام علیکم تمام ویورز کو. اس وقت جی میں موجود ہوں ماسکو ایئرپورٹ پر, ہم انتظار کر رہے ہیں, بلکہ میرے ساتھ تمام پاکستانی میڈیا اس وقت انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا, جنہوں نے یہاں پر اب سے کچھ دیر بعد لینڈ کرنا ہے, اور ان کو ہم نے یہاں پر ریسیو بھی کرنا ہے. ہم ریسیو کرنے کے لیے حوالے سے میڈیا کوریج کے لیے ہم موجود ہیں, ان کو ہم نے یہاں ریسیو کرنا ہے. اور یہاں پر جو ڈپٹی ان کے جو فارن منسٹر ہیں رشیا کے, وہ وزیر اعظم کو ریسیو کریں گے. گارڈ آف آنر یہیں پہ وزیر اعظم کو دیا جائے گا, اور آج یہیں سے وزیر اعظم جو ہے اپنے جہاں پر ان کا رہائش گاہ ہے ہوٹل, وہاں پر منتقل ہو جائیں گے. آج کوئی اس کے علاوہ وزیر اعظم کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ایئرپورٹ پہ ہی ان کو گارڈ آف آنر آج دے کر یہاں پہ آج ایکٹیویٹی ختم ہو جائیں گی. کل صبح 11 بجے وزیر اعظم عمران خان کی ایکٹیویٹی شروع ہوگی. صبح 11 بجے انہوں نے دوسری جنگی عظیم میں جن فوجیوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے ہیں ان کی یادگار پہ انہوں نے حاضری دینی ہے اور وہاں پر پھول چڑھانے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ان کی 1-to-1 ملاقات ہے, اور ورکنگ لنچ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے بزنس مین کے ساتھ یہاں پہ جو لوکل بزنس کمیونٹی ہے ان سے بھی میٹنگ کرنی ہے. اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے رشیا کے, ان سے بھی وزیر اعظم کی ملاقات طے ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا ایک یہاں پر رشین ٹی وی چینل ہے, ان کو ایک انٹرویو دینا ہے. پھر پاکستان سے جو میڈیا ہم لوگ آئے ہیں ان کا بھی جو شیڈول میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ بھی اس دورے کا حصہ ہے.
پھر یہاں پر ایک اسلامک سینٹر ہے، گرینڈ ماسک ہے، وہاں پر بھی وزیر اعظم نے وزٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اس تمام وزٹ کے بعد وزیر اعظم نے تقریباً لوکل ٹائم کے مطابق 11:30 بجے یہاں سے ان کی روانگی ہے۔ اب جہاں تک اس کی امپورٹنس کی بات ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو اس وقت اس خطے کے اندر، سینٹرل ایشیا کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جو افغانستان کی صورتحال ہے اور جو اس وقت افغانستان کے اندر جو انسانی بحران جنم لیا بیٹھا ہے، اور اس پورے سینٹرل ایشیا کے لیے خصوصی طور پر روس اور پاکستان کے لیے اس افغانستان میں امن ہونا اور حالات کے بہتر ہونا دونوں ملکوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، ویسے بھی۔ تو اس لیے ایک تو مہم گفتگو یہ چیز ہوگی کہ افغانستان میں انسانی بحران پہ قابو پانے کے لیے اور امن اور پائیداری اور استحکام اور خوشحالی لانے کے لیے کیا رول ادا کیا جا سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری، جو اسلامک فوبیا کے حوالے سے جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اس کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ بات کی ہر فورم پہ، اور صدر پیوٹن نے بھی اب بھی اس پہ بات کی ہے، تو جو وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ صدر پیوٹن کی ایسی اسٹیٹ کے ایسے ملک جو پاورفل ملک ہے اس کے ہیڈ ہے، اور ان کے منہ سے اگر یہ بات نکلتی ہے اور پوری دنیا میں اگر یہ میسج لاؤڈ کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو اس منفی پروپیگنڈے کا حصہ بننے اور پوری دنیا میں ایک منفی تاثر اسلام کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہوگا۔ اس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے مستقبل میں، اس پہ دونوں سربراہان مل کے ایک پلان کریں گے۔ تیسرا، جو ایک پائپ لائن کا منصوبہ ہے پاکستان میں، آپ کو پتا ہے کہ انرجی کرائسس بہت زیادہ ہو گیا۔ ابھی سردیوں میں آپ نے دیکھا انرجی کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل تھے، انرجی خریدنی ہے، کب خریدنی ہے، کیسے خریدنی ہے، اس کے حوالے سے جو گیس پائپ لائن کا جو ایک مسئلہ تھا، جو کافی عرصے سے مختلف چیزوں کا شکار ہے، جس میں کچھ ایسی کمپنیز کو یہ ٹیکا دیا گیا جس پہ سینکشنز تھی، اس حوالے سے پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ اب اس کو عملی جامہ پہنایا جائے اور اب اس کو فوری طور پر اس پر کام جو ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اس وقت ابھی ہم نے آج یہاں پر ایک ایکسپرٹ سے بات کی، انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ جون جولائی میں ہو سکتا ہے کہ اس پائپ لائن کے اوپر کام شروع ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی وزیر اعظم کی جو ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ بھی ملاقاتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت یوکرین کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ پرائم منسٹر نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ اس وقت اس خطے میں، کیونکہ وہ خود اس وقت امن کے حوالے سے بڑی بات کر رہے ہیں، تو یوکرین کا جو حل ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ پاکستان کی ہے کہ ٹیبل ٹاک ہو، بیٹھ کے بات کی جائے، بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے، نہ کہ خطے کے اندر کوئی نئی جنگ کا آغاز ہو۔ تو امید کی جانی چاہیے کہ جو وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے انتہائی کامیابی سے وہ مکمل کریں گے اور پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں آئیں گی۔ بہت شکریہ ایاز اکبر، آپ نے تفصیل سے اپڈیٹ دیا۔ اور یہ سب یوکرین تنازع اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی اطلاعات ہیں کہ جو اگلا محاذ ہے اس میں کوئی بمباری کی آواز، گولہ باری کی بھی آوازیں آئی ہیں، تو جو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وار تو سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اگر شخص یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کرے کہ the war has started، اور وار اس لیے سٹارٹ ہوئی ہے کہ رشیا کی ارد گرد پابندیاں لگنا شروع ہو چکی ہیں۔ جاپان نے لگا دیا ہے، آسٹریلیا نے لگا دیا ہے، انگلینڈ نے لگا دیا ہے، یورپ نے لگا دیا ہے۔ یورپ کے مفادات جو ہیں اس کو دباؤ برباد جو ہوتی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جنگ ہمیشہ کمزور جگہوں پہ لڑی تھی، ویتنام میں لڑی، افغانستان میں لڑی، اس کے بعد عراق میں لڑی۔ یورپ کا مزہ چکھا ہے، یورپ نے 1901-2 سے لے کے 45 سال جنگ لڑی۔ آج 75 سال سے یورپ کو جنگ کا پتہ نہیں ہے، لیکن 75 سال امریکہ نے جو مارشل پلان کے تحت یورپ پہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ اب 2014 میں وہ کھڑکی بند ہوئی ہے جب اسلحے بیچنے کی، تو اب انہوں نے اس محاذ کو 2014 میں شروع کر دیا۔ میں بات کر رہا تھا نا کہ 2014 میں وہ امریکی نکلے اور 2014 میں انہوں نے یوکرین کا محاذ کھول دیا۔ اس دورے کے اندر ایک اہم ترین بات ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ گرینڈ مفتی سے مل رہے ہیں۔ کمیونسٹ پیریڈ کے اندر یہ کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ پیوٹن کے آنے کے بعد رشیا تبدیل ہوا ہے اور ہر سال 1200 نئے چرچ بنتے ہیں وہاں پر۔ اچھا، اور پیوٹن نے اس دن کہا بھی تھا کھڑے ہو کے کہ وی آر کرسچن کرسچن رشیا اینڈ امریکہ از گے سوویٹ یونین۔ اچھا، کہ وہاں یہ اس کا بڑا مشہور فقرہ ہوا تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں یہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پیشگوئی کی ہے، اور یہ حیران کن پیشگوئی ہے، جس سے مجھے آج حیرانی ہو رہی ہے کہ جس ملک میں کبھی پوری کی پوری مساجد بند ہو گئی تھیں، کس ملک، اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا،
کہ مسلمانوں کے ضرور تم میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ شدید دشمن دو ہوں گے. نمبر ایک الجہود وشرک، اور کھلا شرک کرنے والے. کھلا شرک صرف ایک جگہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے انڈیا میں. نمبر دو وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ جو لوگ مسلمانوں کی دوستی میں سب سے قریب ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ قالو، جو یہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ انا نصارا، کہ ہم عیسائی ہیں، نصارہ ہیں. اب آپ یہاں پر ایک مزدار بات دیکھیں کہ اور پھر اللہ ان کی پہچان کرتا ہے ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا لا یستکبرون، کہ وہ ان میں اچھے نیک لوگ بھی پائے جاتے ہیں، رہبان عبادت کرنے والے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یورپ میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، فرانس میں چلے جائیں، ڈنمارک میں چلے جائیں، روم میں چلے جائیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہلاتے. دے کال دم برٹش. وہ ان کے یہاں ایک سیکولرزم جو ہے وہ اس کے اندر جو آ گیا ہے کیتھولک چرچ کے اندر، جبکہ انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وی آر کرسچنز. تو یہ ایک بڑی حیران کن پیشگوئی ہو رہی ہے کہ یعنی اسلاموفوبیا کے خلاف واحد سپر پاور اب تک جو اٹھی ہے، کوئی اور بیان دیا، چائنا نے نہیں دیا، برطانیہ نے نہیں دیا، فرانس نے صرف ایک پیوٹر نے دیا. اور یہ قرآن کی کتنی واضح پیش گئی. میں حدیث نہیں سنا رہا کہ کوئی شک کرے، قرآن کی، کہ تمہارے قریب دوستی میں اگر کوئی ہوں گے تو وہ لوگ ہیں جو کھل کر کہیں گے قالو. یہ نہیں کہ تمہارے نصارہ قریب، جو کہیں گے کہ ہم عیسائی ہیں، جو کہیں گے کہ ہم نصارہ ہیں، وہ قریب ہوں. یہ قرآن کی اتنی بڑی پیش گئی یہاں ثابت ہو. اب ایک بات یاد رکھیں، اگر پاکستان کے تعلقات بن جاتے ہیں تو پاکستان کے پاس سیکورٹی کونسل میں 2 ووٹ ہو جائیں گے، ایک چین کا اور ایک روس کا. جبکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس بنیادی طور پر 1 ووٹ ہے، کیونکہ جو امریکہ نے کہنا وہ باقی دونوں نے کہنا. وہ نیٹو کے تحت سارے کو، تو 2 ووٹ بنیادی طور پر بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ بہت بڑا ڈیسیژن، لیکن اس ڈیسیژن کے جو آفٹر شاکس جہاں پر آنے ہیں نا، وہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے بارے میں کبھی بھی صوفیاء یا بزرگ اہل نظر کبھی اتنے پریشان نہیں رہے، کیونکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈائنوسار جاتے جاتے دم جب مارتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ہلا کے جاتا ہے، وہ کیونکہ امریکہ اس وقت آخری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے نہ نکلے. اچھا، اور یہ سب بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس بڑا اہم موضوع آپ نے چھیڑا ہوا ہے اور ساتھ ہی رحمان ملک صاحب کا بھی تذکرہ کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے تھے یوکرین تنازع کا. اوریہ صاحب نے کچھ حقائق پیش کیے ہیں. اوریہ صاحب، کیا بات ہو رہی تھی کہ جی جو معاملہ ہے، ایک تو آپ نے کہا کہ رشیا کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں، اس کا پاکستان کو اور عالم اسلام کو بھی فائدہ ہے. دیکھیں، ایک بات ہے کہ جو آرتھوڈاکس چرچ ہے نا، بنیادی طور پر وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، بڑے اسٹرانگ ہے عیسائیت کے اوپر، بہت زیادہ اسٹرانگ، اگرچہ کہ ان کے ظلم بھی بہت رہے ہیں، بوسنیا کے اندر ظلم کیا انہوں نے، باقی چیزیں بھی. لیکن رشیا کا جو ریوائول ہوا ہے، اس میں دونوں چیزوں کا ریوائول ہوا ہے. گھبراہٹ ان کو وہی ہے افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان میں اگر ایک اسٹیبلٹی آ گئی اور کہیں صورتحال اس طرح کی شروع ہو گئی، نان اسٹیبلٹی ہوئی، تو وہاں پر کسی طور پر پھر دوبارہ وہ چیچنیا کا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، تاتارستان کا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ رشیا نے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے 2015 میں جو پروجیکٹ شروع کیا تھا، وہ بہت بڑا تھا، گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ. اس میں 70% جو ہے یہ اپنا کاسٹ جو ہے وہ رشیا نے پے کرنی تھی. اچھا. اس پائپ لائن کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 25 سال تک اس کو رشیا نے آپریٹ کرنا تھا، اور رشیا کو اس کا کوئی فائدہ سچ اس میں نہیں تھا. لیکن افغانستان سے اس کی جو گیس پائپ لائن پاکستان تک پہنچنی تھی، وہ ایک رشیا کو اس طرف ایک آؤٹ لیٹ مل سکتا تھا کسی نہ کسی طور پر. اس کی کرائسس عثمان صاحب جو سب سے بڑا بلٹ اپ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یوکرین میں 2 حصے ہیں یوکرین کے بنیاد. ایک وہ ہے جو پرو رشین گروپ وہاں پر موجود ہے، اچھی خاصی رشین پاپولیشن. صحیح. آپ کو شاید اندازہ ہو کہ یوکرین وہ واحد علاقہ تھا کہ جو اس نے ریزسٹنس کی تھی جو زار کے ساتھ تھے. اچھا. اور زار روس کے ساتھ تھے، اور زار آخر میں چھپا بھی یہیں آ کے تھا اس کے سامنے. اور ایک دن کے اندر کمیونسٹوں نے 50,000 یوکرینینز کو نکال کے ان کو مار دیا تھا. 50,000 بندہ مارا گیا تھا ایک دن کے اندر، اور یہ بہت بڑی کیجلٹی تھی کمیونسٹ ریولیوشن کی. تو انہوں نے یہ کیا ہے باقاعدہ جو کہ اس کو کہا ہے کہ تم ہمارے اس میں شامل ہو جاؤ، جب انہوں نے نیگوسیشن شروع کی. صحیح.
ان کے پاس تقریباً کوئی 750 ایٹم بم تھے اور یہ بہت بڑی تیسری بڑی آرمی طاقت تھی اس کے حساب سے، نیوکلیر بامز کے حساب سے۔ رشیا کو بھی ساتھ ملایا، رشیا کو ساتھ ملا کے کہا کہ نیگوسیشن کرو اور ہم تم کو لے۔ اب دیکھیں جب مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے تو 750 جو بم تھے نا وہ انہوں نے روس کو واپس کروائے۔ اچھا، یعنی اپنے پاس نہ کہ امریکہ نے نہ یورپ نے، اس کو کروائے کہ ایک جو طاقت بنی ہے اس کو بنا رہنے دو اور نئی نہ بنے۔ انہوں نے کہا جب تمہارے اوپر وقت آئے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اچھا، اس میں 2 کام کیے گئے۔ ایک کام یہ کیا گیا کہ وقت ساتھ دے، مطلب نیٹو جو ہے ساتھ آئے گا تو روس، اور باقاعدہ ایگریمنٹ لکھا کہ روس اگر تم پہ حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور روس کو ایٹم بم واپس کرائے۔ اب روس نے 2014 میں وہاں حملہ کیا تو ہوا یہ تھا کہ افغانستان سے یہ نکل رہے تھے، اسلحہ بیچنے کی صورت ہے، انہوں نے کہا جنگ کو اور بھڑکاؤ۔ انہوں نے پھر وہاں پر وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ انسرجنسی شروع کی اور پھر اسلحہ بھیجا اور سب کچھ کیا۔ 10-12 جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، قبضہ کر کے یہ انٹرنیشنل لیول پہ دکھاتے رہے۔ وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، اچھا، وہ وکٹر جو تھا وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، لیکن کہتے تھے جمہوری جدوجہد ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب وہ فروری مارچ میں، تو عمران خان صاحب یوکرین کا مثال دیا کرتے تھے، وہ دیکھو عوامی طاقت یوکرین میں انہوں نے اٹھا کے پڑے، وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو پورا اٹھا کے پرا مارا انہوں نے، اٹھا کے پڑے مارا، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جمہوری جدوجہد ہے اور جمہوری ملک کہہ رہے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ پھر اس کو پمپ کر کے، وہ بیچارہ جو ہے اس نے گاڑی میں بیٹھا، ایک دن گاڑی میں بیٹھ کے اس کو وہاں کر، اس کے بعد پورے 3 سال اس بندے کے خلاف پراپیگنڈا کیا، کرپٹ تھا، یہ اس کا لائف سٹائل تھا۔ آپ کو پتا ہے یوکرین پریزیڈنٹ کے خلاف کرپشن کے کہانیاں، افسانے اور یہ وہ، تاکہ مکمل طور پہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم کی جائے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر آخر میں جب پک گیا مسئلہ، جب وہاں سے نکلے 15 اگست کو، پھر انہوں نے کہا اب ٹائم آ گیا ہے اس جنگ کو آگے بڑھانے کا۔ صحیح، یعنی پورے کا پورا خرچہ کروایا جرمنی کا، جرمنی نے پائپ لائن بچھائی، زیر زمین سے پائپ لائن بنائی، اس کو کہا خبردار اب تم نہیں کرے گے۔ اور اس کے بعد انگلینڈ کے اندر جو 3 اس وقت ان کے بہت بڑے بڑے سرمایہ دار $3 بلین کے ورث والے رشیا، ان کے انہوں نے اکاؤنٹ فریز کر دی۔ جاپان ختم، یہ رشیا کا جو آئل ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر وہ نہیں بیچے گا تو اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ روس جو ہے، یہ جس وقت سوویت یونین ٹوٹا تھا تو یہ گندم امریکہ سے اور آسٹریلیا سے منگاتا تھا۔ اچھا، اب روس اور یوکرین دونوں مل کے دنیا کو 25% گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ہم بھی یوکرین سے منگاتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل، اور پورے کا پورا میدانی علاقہ ہے یوکرین کا، آگے جا کے کہیں پہاڑ آتے ہیں۔ وہ جو میں بتا رہا تھا نا کہ جو پریزنس جغرافی جو کتاب ہے ٹم مارشل کی، اسی بات پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنگ ہو گئی ہے شروع، 2 بڑے 40-70 سال بعد عالمی لیول پہ 2 برابر میں آئے، ورنہ ہوتا کیا تھا، ایک چوہے کے ساتھ بلی کا کھیل چلتا تھا، چوہا افغانستان ہے، چوہا جو ہے عراق ہے، چوہا بلی ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ آخر میں چوہا بلی کو مار کے بھگا دیتا تھا۔ یہ اب دیکھیں اس بڑی جنگ کے اندر ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ پھر یورپ ایران ہوگا یا پھر ہم جیسے ملکوں کے اوپر مسئلہ بنے گا۔ معاملہ وہی بن جانا ہے، اکنامک صورتحال وہ ہونی ہے کہ جرمنی میں وہ بوری بھر کے لے کے جاتے تھے ڈبل روٹی خریدنے کے لیے، اور وہاں جا کے پتہ چلتا تھا کہ ریٹ بڑھ گیا ہے، واپس آتے تھے اور تھوڑے سے نوٹ اور لے کے جاتے تھے اتنا۔ اچھا، اور یہ سب رحمان ملک صاحب سابق وزیر داخلہ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما، کورونا سے لڑتے ہوئے آج صبح ان کا انتقال ہوا۔ ایک اور اہم جو پچھلے دنوں بڑے سینئر صحافی دید شنید کے نام سے کالم لکھا کرتے تھے، رفیق ڈوگر صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ ایک ہمارے استاد آج ہی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب شعبہ ابلاغیات میں رہے، ہم ان سے پڑھے بھی ہیں، ان کا بھی آج انتقال ہوا ہے۔ اور رفیق ڈوگر صاحب کو کینسر ہو گیا تھا، اور 20 سال پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا، اللہ سے درخواست کی کہ میں ایک سیرت لکھنا چاہتا ہوں کہ جو بچوں کے لیے وہ بہت کم لکھی گئی ہے، تو مجھے مہلت دیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا 6 مہینے کی عمر، 20 سال وہ زندہ رہے ہیں اس کے بعد کینسر کے ساتھ، اور انہوں نے پھر وہ جو علمین لکھ دی ہے نا، سبحان، وہ جو سیرت کی، پھر اس پہ قرآن پاک کی تفسیر، تو کمال کے آپ کو یاد ہوگا کہ زندگی میں انہی کا آرٹیکل ہوتا تھا جو کبھی پڑھا جاتا تھا، اور پوری افغانستان کی وار کو کور کرنا اور سارا کو بڑے کمال کا، اور انتہا ہی نفیس نیک۔ یہ ہماری ملاقاتیں رہی ہیں جی، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھے، اور کس مجھے قدر نہیں کی۔ اب دیکھیں کوئی خبر، کوئی پروگرام کچھ میں کچھ نہیں۔ آج اگر جس ملک میں لتا منگیشکر کے مرنے کے اوپر پروگرام ہو اور رفیق ڈوگر کے اوپر 5 سیکنڈ کا پروگرام بھی نہ کرے، وہ کیا ہے ملک کو؟
اس کی ان کی سیرت بچوں کم کرتے ہیں، بچوں کے لیے کام نہیں کرتے. انہوں نے کہا میں رسول اللہ کی سیرت آسان زبان میں لکھا ہے، لکھ کے دی. اور کتنا بڑا صحافی، یہ سارے صحافی ان کے شاگردوں میں سے ہیں پاکستان کے اندر. لیکن نہیں تو ہم اچھا دوسرے رحمان ملک صاحب ہیں جی، جی ملک صاحب تو آپ کے تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی رہے ہوں گے میرے جب آپ زمانے میں ڈی سی چمن تھے. اصل میں بیسیکلی انہوں نے پھر آپ کہیں گے ہر جگہ تم موجود ہوتے ہو. مسئلہ یہ ہے تو آپ رہے ہر جگہ میں موجود. چمن میں جب اسسٹنٹ کمشنر تھا تو اس وقت یہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے میرے خیال ہے اس وقت FIA میں. وہ یہ تھا کہ یہ 73 میں نعرہ ہوتا تھا ایلین رجسٹریشن اتھارٹی، اس میں یہ بھرتی ہوئے تھے 73 میں. اور 73 کے بعد پھر ایک بنی تھی بھٹو نے بنی تھی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، جی جی جی، یہ اس کے انچارج لگ گئے تھے. تو پھر ان کا تعلقات بڑے اچھے تھے ضیاء ظہور کے ساتھ. ضیاء ظہور نے ان کا لیٹر لکھا ضیاء الحق کو کہ ان کو لگا دیں FIA میں. تو ضیاء الحق نے ان کو FIA میں ڈپیوٹ کر کے بھرتی کر کے ریزائن کر دیا تھا. 88 میں ایک میجر جنرل جو تھا افغان عصمت اللہ مسلم، وہ وہاں پر وہ کر کے آیا تھا ڈیفیکٹ کر کے، اور اس کو FIA نے گرفتار کیا تھا اور پھر باقی لوگوں نے مل ملا کے اس کو چھوڑ دیا تھا. اس وقت یہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. تو ایک بہت بڑی انکوائری جو ہوئی تھی، بہت بڑی، جس میں میرے اوپر بھی تھی کہ یہ کیسے ہوا، تو FIA والا اس میں ہم دونوں ساتھ تھے. تو وہ اس کے بعد پھر FIA پہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل بنے. یہ کھاد کے ایجنٹوں کے خلاف بڑا کام کرتے ہوتے تھے. یعنی اس وقت نا کھاد کے بامبنگ ہوتی تھی رشیا کی طرف سے، باقی جگہوں سے آتے تھے KGB اور کھاد افغانستان کی تھے. پھر اس کے بعد ان کی پروان پھر ایسے چڑھی ہے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ہوئے ہیں، اور پھر تو پھر رکے نہیں نا. پھر تو بہت کلوز ہو گئے بہت کلوز ہو گئے پیپلز پارٹی پہ. سیکورٹی انچارج بلکہ ہوا یہ تھا کہ ان کی سب سے بڑا کمال کی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں زرداری صاحب کی، کہ انہوں نے ان کو اپنا میاں شریف کو آپ کو پتہ گرفتار کیا تھا اور بہت تکلیف میں تھے نواز شریف. لیکن جب ہوا تھا مساق جمہوریت لندن میں، انہی کے گھر میں، رحمان ملک انہی کے گھر میں بے نظیر کہتے ہیں یہاں آؤ گے تو فائر سائن ہوگا. اور وہ گئے تھے نواز شریف وغیرہ گئے تھے، وہی سائن ہوا تھا. اور جہاں تک مہدی حسن کا تعلق ہے، کمال کے آدمی تھے ہمارے، تو دوست دو ٹوک جی، بڑا پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے ویسے بھی گفتگو بڑی خوبصورت کرنی. مبشر حسن صاحب کے وہ کزن تھے. لیکن کشمیر کے اوپر میں نے ان کا ایک ولاگ دیکھا، انٹرویو دیکھا، انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اندر لڑے بغیر آپ کو کامیابی نہیں ملنی اور اس کا کچھ کرو. بہت کمال. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.